मुकदमा दर्ज होने के बाद फिर हाई कोर्ट के अंदर जब इनके वकला साहबान ने वहाँ पे रिट की तो उस पे हाई कोर्ट ने एंटी करप्शन को किसी किस्म का फर्दर एक्शन से रोक दिया हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट ने उस जजमेंट के ख़िलाफ़ अपील फ़ाइल कर दी है। टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज 10 अरब रुपए का चौधरी साहब ने और उनके साहबजादों ने गवर्नमेंट ऑफिसर्स को मैनिपुलेट करके, प्रेशराइज करके और ये फोर्जरी करके उसको उन्होंने ऐड करवाया और 10 बिलियन रुपीस का इसको उन्होंने बेनिफिट लिया। 222 लोगों को, मोस्टली ये जो लोग थे जो मेरिट से हट के भर्ती किए गए, ये डिस्ट्रिक्ट गुजरात और डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन के थे और चंद एक ऐसे भी थे जो इन डिस्ट्रिक्ट से नहीं थे मगर किसी और सिफारिश के ज़रिए या और तरीक़ों से उन्होंने इसमें अपना नाम डलवा लिया रिक्रूटमेंट में। चौधरी परवेज़ लाई साहब ने मोहम्मद खान भट्टी साहब को जो ग्रेड 22 के अंदर उनको दिया और फिर उनकी जो अपॉइंटमेंट ऑन डेप्यूटेशन एज प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर पंजाब की, दिस वाज अगेंस्ट द रूल्स ऑफ बिजनेस, दिस वाज अगेंस्ट द लॉ, दिस वाज अगेंस्ट द रूल्स ऑफ द गवर्नमेंट। पहले उसमें 7 स्टेजेस होती हैं किसी भी मास्टर प्लान की अप्रूवल के लिए जो दारुल हंसा को साथ किया गया, उसमें 7 स्टेजेस थी। उसमें एक एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट की अप्रूवल भी ज़रूरी थी जिसके लिए 1 महीने का टाइम दिया गया था। उसमें लॉ को अमेंड किया गया और उसमें 1 हफ्ते का शॉर्ट नोटिस के ऊपर 1 महीने को कर्टेल करके 1 हफ्ते के अंदर इन्होंने उसकी अप्रूवल दी। हमने दारुल हंसा के जो कंसल्टेंट्स थे उनको पाकिस्तान में इनवाइट किया, उनको यहाँ पे हमने कॉल अप नोटिस सर्व किया, वो हमारे कॉल अप नोटिस के ऊपर पाकिस्तान में तशरीफ़ लाए और जो उनके ऑफिसर्स पाकिस्तान में आए थे वो बहुत ही उनके सीनियर कंसल्टेंट्स थे और वो देख के हैरान हो गए कि जो चौधरी परवेज़ लाई साहब की ज़ाती ज़मीन है और इनकी फैमिली की और इनकी जो कंपनीज़ हैं उनकी जो ज़ाती ज़मीन थी उसकी दारुल हंसा ने अप्रूवल दी ही नहीं थी। और वो जब उनको सिग्नेचर दिखाए गए, मोनोग्राम वाले कागज़ दिखाए गए कि ये आपकी कंपनी के मोनोग्राम वाले पेपर्स हैं, ये सिग्नेचर्स आपकी फ़र्म के हैं, तो उन्होंने उस पर इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि ये जल्दसाजी की गई है, ये वाला तो हमने तैयार ही नहीं किया हुआ, ये हमारा डॉक्यूमेंट ही नहीं है। तो प्लेन एंड सिंपल उसमें जो फ्रॉड था और जो फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स के साथ ये अपनी ज़ाती ज़मीन को अगेंस्ट द लॉज, अगेंस्ट द रूल्स शामिल किया गया, ये उनके स्टेटमेंट से ये चीज़ वाज़ेह हो गई। इनके साथ रबात अली साहब जो एक फॉरेनर हैं ये भी आए थे, मिस्टर डेविड गेंड्री ये भी आए और इन्होंने बताया कि ये जो मास्टर प्लान लाहौर LDA के अंदर पड़ा हुआ है, दिस इज़ अ फोर्स्ड डॉक्यूमेंट और ये फ्रॉड के साथ चौधरी परवेज़ लाई साहब ने और उनके साहबजादों ने उसके अंदर शामिल कर लिया है, नंबर 1। नंबर 2, उसमें जो आगे लीगल जो इन्होंने चीज़ों को जो वायलेशंस की थी और जो रूल्स को अगेंस्ट ये गए थे वो इसके अलावा थी। उस फर्म ने, दारुल हंसा ने, जो ईमेल लिखी थी गवर्नमेंट को और LDA को, वो ईमेल उन्होंने हमारे साथ शेयर की। उस ईमेल के अंदर ये डॉक्यूमेंट जो चौधरी परवेज़ साहब की कसूर वाली ज़मीन है, कोटला राय अबू बकर, वो ज़मीन का उसके अंदर मेंशन ही नहीं था। इस बात के ऊपर हमने मुकदमा दर्ज कर लिया, मगर मुकदमा दर्ज होने के बाद फिर हाई कोर्ट के अंदर जब इनके वकला साहबान ने वहाँ पे रिट की तो उस पे हाई कोर्ट ने एंटी करप्शन को किसी किस्म का फर्दर एक्शन से रोक दिया हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट ने उस जजमेंट के ख़िलाफ़ अपील फ़ाइल कर दी है, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, और हमें यकीन है कि जो हाई कोर्ट का DB बनेगा वो उस डिसीजन को रिवाइज़ करेंगे और चौधरी परवेज़ लाई साहब की तफ्तीश करने की और इस मुकदमे की तफ्तीश करने की इन द लाइट ऑफ द एविडेंस collected by us and provided by Darul Hansa
اینڈ LDA ہم اس کو تفتیش کو آگے بڑھا سکیں گے. فی الحال ہم اس پہ جو انویسٹیگیشن میں کسی قسم کا کوئرسو مینز جو ہے وہ یوز کرنے سے ہمیں منع کیا گیا ہے. اس کا بینیفٹ کیا ہوا؟ جو لاہور ماسٹر پلان ہے، لاہور سے آپ جانتے ہیں کہ ڈسٹرکٹ قصور لاہور سے کنٹیگوس ہے، مگر یہ کوٹلہ رائے ابو بکر والی جو لینڈ ہے یہ لاہور ماسٹر پلان کے ساتھ یا لاہور کی باؤنڈریز کے ساتھ نہیں ہے. لاہور ماسٹر پلان کا جو لاہور کا پورشن ہے اس کا اور اس زمین کا آپس میں بھی مور دین 50 کلومیٹرز کا فاصلہ ہے کہ جو قصور کے دوسری سائڈ کے اوپر ہے اس کو لاہور کے ماسٹر پلان کے اندر جیل سازی کے ذریعے شامل کیا گیا. اس کے ساتھ ہوا کیا؟ اس میں کوئی پیسہ نہیں لیا گیا. اس جیل سازی سے، اس فورج ڈاکیومنٹ کی تیاری سے، اس فورج ڈاکیومنٹ کو LDA کے پلان کے ساتھ اٹیچ کرنے میں جو ان کو جو فائنینشیل گین تھا وہ تھا کہ اگر ہم نے جو کنسرویٹیو ایک ایسٹیمیٹ لگوایا وہاں پہ اس وقت لینڈ کی کیا پرائس ہے، اور اس کو لاہور ماسٹر پلان کے ذریعے اپروول کروانے سے اور لاہور ماسٹر پلان کا حصہ بنانے سے ان کی جو زمین کی قیمت ہے وہ کتنی ہو جاتی ہے. وہ جو فرق ہے اس میں جو گینز ہیں دیٹ از اراؤنڈ 10 بلین روپیز، 10 ارب روپے کا چودھری صاحب نے اور ان کے صاحبزادوں نے گورنمنٹ آفیسرز کو مینیپولیٹ کر کے، پریشرائز کر کے اور یہ فورجری کر کے اس کو انہوں نے ایڈ کروایا اور 10 بلین روپیز کا اس کو انہوں نے بینیفٹ لیا. انشاءاللہ جب یہ ہماری جو اپیل کے اوپر ڈیسیژن ہوگا آئی ایم شیور کہ آنریبل ہائی کورٹ جو پہلا ڈیسیژن ہے اس کو میں ہمیں ریلیف دیں گے، اور ہم ریلیف یہ چاہتے ہیں کہ انویسٹیگیشن کو میرٹ کے اوپر، انویسٹیگیشن کو جو موجودہ ایویڈنس ہم کلیکٹ کر چکے ہوئے ہیں اس کی روشنی میں ہمیں انویسٹیگیشن کرنے میں آزادی دی جائے. نمبر 1. نمبر 2، اسی طرح ایک اور کیس تھا جو بہت ہی امپورٹنٹ تھا، وہ تھا RY کے شوگر مل جو رحیمیہ خان ڈسٹرکٹ میں موجود ہے، جس کے اندر چودھری صاحب اور ان کی جو فیملی ہے ان کا میجر شیئر ہولڈرز ہیں. جب چودھری صاحب چیف منسٹر پنجاب بنے تو انہوں نے ایک لا بنوایا کہ جو شوگر مل کی ایگزسٹنگ کیپیسٹی ہے وہ اور جو اپروول ہے اگر اس میں فرق ہے تو اس کو لیگلائز ون ٹائم پرمیشن دی جائے شوگر مل اونرز کو، اور اس میں ان کو لیگلائز کر دیا جائے. وہ تھا لا، وہ جو لا تھا اگرچہ وہ لا بھی سیلف سرونگ تھا، مگر چونکہ لا بن جاتا ہے اور اسمبلی کے بنائے ہوئے لا کی سینکٹیٹی ہوتی ہے اور اس کے انڈر جو کام ہو وہ لیگل تصور ہوتا ہے، مگر انہوں نے اپنے بنائے ہوئے لا کو بھی وہ تسلیم نہیں کیا تھا اور انہوں نے اس کی وائلیشن کی. ان کو ون ٹائم ویور دیا گیا، وہ تھا کہ چودھری صاحب کی جو مل کی اپروول تھی وہ تھی 12,000 ٹن کین کرشنگ کی، 12,000 ٹن. اس پہ جو ایک آلریڈی ایک ڈیسیژن ہوا تھا، ایک کمیٹی انہوں نے بنوائی، اس کمیٹی نے ایگزسٹنگ جو تھا اس کو کہا کہ یہ 18,000 ٹن ان کا ایگزسٹنگ ہے اور اس سے زیادہ میکسیمم اگر یہ کیپیسٹی پہ چلائیں تو وہ 22,000 ٹن کی ان کی کین کرشنگ کی کیپیسٹی ہے شوگر مل کی. تو جو لا تھا جو انہوں نے بنوایا اس لا کے انڈر جو کین کرشنگ کی ایگزسٹنگ کیپیسٹی تھی اس کو ریگولرائز کرنے کا تھا، مگر انہوں نے ریگولرائزیشن سے ایک قدم آگے بڑھ کے جو آلریڈی لگا ہوا تھا اس سے آگے بڑھ کے انہوں نے 42,000 ٹن، ریگولرائز کا مطلب ہے کہ جو آلریڈی لگا ہوا ہے اس کو لیگل کر دیا جائے، دس از ریگولرائزیشن. وہ 22,000 ٹن کی اپروول ہو سکتی تھی، 12,000 سے 22,000 کیا جا سکتا تھا، 22,000 سے ایک ٹن بھی اوپر نہیں جا سکتی تھی، مگر انہوں نے 42,000 ٹن کی اپروول دے دی. 22,000 میں یا 12,000 میں 42,000 کا مطلب ہے کہ ایک نئی شوگر مل ایڈ کر دی گئی اور دیٹ ٹو آف اے بگ سائز. تو یہ جو ایکٹ تھا یہ دس واز این انلیگل ایکٹ، اور اس پہ جو کمیٹی بنی تھی جس کمیٹی نے سارا چیزوں کو
اس وقت کیا تھا ان سے ہم نے اسٹیٹمنٹ لی ہیں اور یہ چیز اسٹیبلش ہو گئی ہے کہ اس کمیٹی کو انفلوئنس کیا گیا اور ان کو فورس کیا گیا کہ وہ 42,000 ٹن کی اپروول اس میں دے دیں وچ از اگینسٹ دا لا. میکسیمم ایگزسٹنگ جو اوور تھا اس کو ریگولرائز کر سکتے تھے. ان اینٹیسپیشن کے مستقبل میں یہ ہو جائے گا اتنے لگ جائیں گے, اس کے اوپر اس کی ریگولرائزیشن ممکن نہیں تھی. تو یہ سیکنڈ جو ہے اس کی ابھی انکوائری چل رہی ہے. وی ہوپ کہ اس کو انویسٹیگیشن سٹیج کے اوپر ہم جلد پہنچ جائیں گے. اسی طرح تھرڈ کیس تھا پنجاب اسمبلی کے اندر ریکروٹمنٹ کا. پنجاب اسمبلی کے اندر ریکروٹمنٹ بھی 2 سٹیجز کے اوپر ہے, 2 اس میں ہیں. ایک تو وہ ایئر وائز ہے جب چودھری صاحب اسپیکر تھے, اور پھر بعد میں جب چودھری صاحب چیف منسٹر بنے اس وقت جو انلیگل ریکروٹمنٹس ہوئی اور میرٹ سے ہٹ کے لوگوں کو اس کے اندر فیسیلیٹیٹ کیا گیا, وہ میں چاہوں گا کہ آپ سے اس کو شیئر کیا جائے. 222 لوگوں کو موسٹلی یہ جو لوگ تھے جو میرٹ سے ہٹ کے بھرتی کیے گئے یہ ڈسٹرکٹ گجرات اور ڈسٹرکٹ منڈی بہاؤدین کے تھے, اور چند ایک ایسے بھی تھے جو ان ڈسٹرکٹ سے نہیں تھے مگر کسی اور سفارش کے ذریعے یا اور طریقوں سے انہوں نے اس میں اپنا نام ڈلوا لیا ریکروٹمنٹ میں. اس میں 2 ٹیسٹنگ سروسز کو ہائر کیا گیا. کینڈیڈیٹس کے ٹیسٹ ہوئے, ٹیسٹ ہونے کے بعد ان کا رزلٹ کینڈیڈیٹ ٹیسٹنگ سروس جو ایک CTC تھی ٹیسٹنگ سروس والی اور ایک OTS تھی. انہوں نے ٹیسٹ کا جو رزلٹ تھا وہ پنجاب اسمبلی کے ساتھ شیئر کیا, چودھری پرویز لائی صاحب کے ساتھ شیئر کیا. چودھری صاحب نے اس رزلٹ کو اگنور کر کے جن لوگوں کے 100 میں سے 14 نمبر تھے, جن کے 100 میں سے 19 نمبر تھے, کچھ گریڈ 17 کی سیٹس تھیں, کچھ گریڈ 16 کی سیٹس تھیں اور کچھ سیٹس تھیں جو لوور گریڈز کی تھیں, ان کو 1 اسٹروک آف پین کے ساتھ ان کو رزلٹ کی آلٹریشن کی گئی. جو اوریجنل رزلٹ ٹیسٹنگ سروسز والوں نے پنجاب اسمبلی کے اسپیکر کو, چودھری صاحب کو, بعد میں جب یہ چیف منسٹر بنے ان کو کمیونیکیٹ کیا, اس کو آلٹریشن کر دی گئی, یونیلیٹرلی اس نمبروں کو چینج کر دیا گیا, اور جن کے 14 نمبر تھے 17 نمبر تھے ان کو 68 59 72 اس طرح ان کے نمبروں کو بڑھا دیا گیا. اور جو میرٹ کے اوپر کینڈیڈیٹس تھے ان کا کسی کا 62 نمبر تھا, کسی کا 59 نمبر تھے, ان کو ریڈیوس کر کے 24 اور 25 ڈکلیئر کیا گیا. اور پھر انٹرویو کے اندر ان لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا. مگر آپ سمجھتے ہیں کہ انٹرویو کے مارکس کو انڈر دا لا ہم اس کو چیلنج نہیں کر سکتے. ہمارے پاس کوئی ایسا میکنزم نہیں ہے اینٹی کرپشن کے پاس یا کسی بھی انویسٹیگیشن ایجنسی کے پاس کہ انٹرویو کی جو ثوابدید ہے, جو ڈسکریشنری پاور ہے انٹرویو بورڈ کی, اس کو ہم چیلنج نہیں کر سکتے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر گڈ فیتھ میں بھی لیں ان جو فیورٹ کینڈیڈیٹس تھے جو سفارش کے اوپر بھرتی ہو رہے تھے, جو اپنے علاقے کی کانسٹیچوئنسیز کے اندر سے حلقوں میں سے بھرتی ہو رہے تھے, اگر وہ میرٹ کے اوپر بھی ان کو انٹرویو آئے ہیں مگر ریٹن مارکس کے ساتھ جو ٹیسٹنگ سروس نے ان کو بھیجے تھے اس ٹیسٹنگ سروس کے ساتھ, اس ٹیسٹنگ رزلٹس کے ساتھ یہ بھرتی نہیں ہو سکتے تھے. میرٹ کی شدید وائلیشن کی گئی. ڈیزرونگ کینڈیڈیٹس کو جو 222 تھے ان کو اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دیا گیا, اور فیورٹ کینڈیڈیٹس تھے, جان پہچان والے تھے, حلقے کے بااثر لوگوں کے وہ رشتہ داریوں میں آئے ہوئے تھے یا سفارشوں کے اوپر, ان لوگوں کو اس میں بھرتی کیا گیا. یہ 3 کیسز ہو گئے. اسی طرح ایک چوتھا کیس ہے جو بہت ہی امپورٹنٹ کیس ہے, وہ ہے محمد خان بھٹی صاحب, جن کو گریڈ ان کی جو ریکروٹمنٹ تھی ان پنجاب اسمبلی وہاں سے لے کے اور ان کی ہر سکیل کے اندر جو پروموشن تھی وہ اللیگل تھا. اس کو تو ابھی ہم بعد میں دیکھیں گے, مگر اس وقت جو موسٹ امپورٹنٹ ہمارے پاس ہے وہ ہے چودھری پرویز لائی صاحب نے محمد خان بھٹی صاحب کو گریڈ 22 جب ان کو مل گیا تو ان کو پرنسپل سیکرٹری ٹو چیف منسٹر پنجاب اپوائنٹ کر دیا گیا ڈیپوٹیشن کے اوپر. ڈیپوٹیشن کے جو لاز ہیں وہ بزنس رولز جو گورنمنٹ کے
رولز آف بزنس ہے ان کے اندر بتایا گیا ہے کہ ڈیپوٹیشن کن ڈپارٹمنٹ سے کن لوگوں کی ہو سکتی ہے. اس میں ہو سکتی ہے سول سرونٹس کی, اٹانومس ڈپارٹمنٹ کے امپلائیز کی ڈیپوٹیشن ہو سکتی ہے, سیمی اٹانومس ڈپارٹمنٹس کے لوگوں کی ڈیپوٹیشن ہو سکتی ہے. اور کون سے ڈپارٹمنٹس ہیں جو اٹانومس ہیں اور کون سے ڈپارٹمنٹس ہیں جو سیمی اٹانومس ہیں. رولز آف بزنس کے اندر ان ڈپارٹمنٹس کو ایکسپلین کر دیا گیا ہے, یہ ڈپارٹمنٹ سیمی اٹانومس ہے, یہ ڈپارٹمنٹ سول سرونٹ کا ہے, یہ ڈپارٹمنٹ سیمی اٹانومس ہے. اسی رولز آف بزنس میں اسپیشل انسٹیٹیوشن کا بھی ذکر ہے. وہ اسپیشل انسٹیٹیوشن میں پنجاب اسمبلی آتی ہے. اسپیشل انسٹیٹیوشن کے بندے کو آپ ڈیپوٹیشن انڈر رولز آف بزنس آف پنجاب اس میں اپوائنٹ نہیں کیا جا سکتا. چودھری پرویز لائی صاحب نے محمد خان بھٹی صاحب کو جو گریڈ 22 کے اندر ان کو دیا اور پھر ان کی جو اپوائنٹمنٹ آن ڈیپوٹیشن ایز پرنسپل سیکرٹری ٹو چیف منسٹر پنجاب کی, دس واز اگینسٹ دی رولز آف بزنس, دس واز اگینسٹ دی لا, دس واز اگینسٹ دی رولز آف دی گورنمنٹ. تو یہ بھی ایک مس یوز آف پاور میں کیس آتا ہے. اس کیس میں بھی ہم آئی ہوپ کہ بائی نیکسٹ ویک, بائی مڈل آف نیکسٹ ویک ہم ایف آئی آر کی سٹیج کے اوپر ہوں گے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جرنلسٹ کا رائٹ ہے یہ جاننا کہ آپ جو اس وقت ہائی پروفائل کیسز ہیں, ہمارے پاس دو طرح کے کیسز ہیں. ون آر دا ہائی پروفائل کیسز, وہ کیسز جن میں آپ لوگ بھی انٹرسٹڈ ہیں, سوسائٹی بھی جاننا چاہتی ہے کہ وہ کون سے کیسز ہیں اور ان کا سٹیٹس کیا ہے. کہیں ان میں اینٹی کرپشن کی طرف سے مس یوز آف پاور, کہیں اینٹی کرپشن کی طرف سے کوئی سلیکٹیو اکاؤنٹیبلٹی کا تو نہیں ہے. نمبر ون. نمبر ٹو, میں نے آپ سے یہ ڈیٹیل شیئر کی ہے اور یہ ود ڈاکیومنٹری ایویڈنس بھی آج اس آفٹر دا پریس کانفرنس ول شیئر ود یو دا ڈیٹیل آف دیز کیسز. تھرڈ جو آپ نے پوچھا کہ جو باقی کیسز ہیں, obviously وہ پھر میں ڈیٹا لے کے آپ سے شیئر کروں. روڈ بنانا ہم سمجھتے ہیں چیف منسٹر کی ڈسکریشن ہے, انہوں نے روڈ بنا دی, بنانی نہیں چاہیے. پچھلی گورنمنٹ کے اوپر بھی پرچہ بنا تھا جو جنگ میں جب یہ وہ پل بنا تھا. ہم وہ کیس نہیں کر رہے, ہم یہ کیس کر رہے ہیں کہ جو اپروول ہی نہیں, جو کنسلٹنٹ فرم نے کاغذ ہی نہیں رکھا ہوا, وہ کاغذ فائل کے اندر ریکارڈ میں کیسے آ گیا اور کیسے اپروو ہو گیا. یہ جیل سازی جو تھی, فورجری آف ڈاکیومنٹ اور پلیسنگ آف دا ڈاکیومنٹس ان دی آفیشیل ریکارڈ, دس از اے ویری اسٹرانگ امپورٹنٹ کرمنل اوفینس. اس کی کاگنیزنس ہونی چاہیے انڈر دا رولز. جو اینٹی کرپشن میں کیس چلتا ہے, اگر وہ ان کے تھریش ہولڈ کے اوپر پورا اترتا ہے تو نیب اس کیس کو اپنے پاس ٹرانسفر کروا سکتے ہیں. نمبر ون. نمبر ٹو, ابھی تک ہمیں نیب کی طرف سے آفیشیل انٹیمیشن نہیں ہے کہ پنجاب اسمبلی کی ریکروٹمنٹ نیب کے اندر کیس چل رہا ہے یا نہیں چل رہا. اگر وہاں پہ آلریڈی چل رہا ہے یا انہوں نے اس کو انویسٹیگیشن سٹیج کے اوپر لے گئے ہیں تو وہ ہم سے کیس طلب کریں گے تو ہم وہاں پہ بھیج دیں گے. ابھی تک ٹو دا بیسٹ آف مائی انفارمیشن صرف اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ پنجاب ہی اس کو انویسٹیگیشن اور انکوائری کر رہی ہے. اینٹی کرپشن جو اس وقت انویسٹیگیشنز کر رہی ہے, وی آر ویری کانفیڈنٹ کہ وی ہیو ویری اسٹرانگ کیسز, وی ہیو کلیکٹڈ ویری اسٹرانگ ایویڈنس. یہ دارالحنسہ والا جو میں نے آپ سے چیز شیئر کی, اس کے اندر جو فورس ڈاکیومنٹ ہے, اس سے بڑا اسٹرانگ ایویڈنس کیا ہے کہ اس کمپنی کا جس کا یہ شو کر رہے ہیں کہ اس کمپنی نے بنایا ہے, اس کمپنی کا یہ ہمارا ڈاکیومنٹ نہیں ہے. ہمارا کوشچن ہے کہ وہ ڈاکیومنٹ کیسے آ گیا. اس ڈاکیومنٹ کے فورس ڈاکیومنٹ, جعلی ڈاکیومنٹ کے رکھنے سے کس کو بینیفٹ ہوا, وہ ڈاکیومنٹ کس نے رکھا. نمبر ون. نمبر ٹو, اسی طرح پنجاب اسمبلی کی ریکروٹمنٹ کے اندر ٹیسٹنگ سروس والے نے جو اوریجنل ریزلٹس ہیں, جس کے اندر وہ جو لوگ سلیکٹ ہوئے بعد میں, جن کا 26 نمبر 24 نمبر 17 نمبر 18 نمبر, وہ رزلٹ ویریفائڈ اور ان کی آنسر شیٹس وہ ہمارے پاس ہیں. مگر جب ان کی بھرتی کی گئی اس کے اندر 69 72 59 وہ رزلٹ ڈالے گئے. آپ یہ دیکھیے, آپ یہ جو یہ والا کیس تھا ریکروٹمنٹ والا, پنجاب اسمبلی کی غیر قانونی ریکروٹمنٹ پر میرٹ سے ہٹ کے جو لوگ پسند کے لوگ بھرتی کیے گئے, اس کیس میں چودھری صاحب کی گرفتاری ہمیں ریکوائرڈ تھی. ہم نے جو ہمارے میجسٹریٹ تھے, ہم نے ان کو سبمیشن کیا کہ ہمیں ان کا فزیکل ریمانڈ چاہیے. اس میں ہم نمبر آف امپورٹنٹ ڈاکیومنٹس تھے جو ریکوری کرنے تھے. میجسٹریٹ صاحب نے لکیلی ہمارے کیس کو اس میں ڈسچارج نہیں کیا, مگر فزیکل ریمانڈ بھی گرانٹ نہیں کیا.
فزیکل ریمانڈ گرانٹ نہ کرنے سے ہماری جو کلیکشن آف ایویڈنس ہے وہ بہت ہی برے طریقے سے افیکٹ ہوئی ہے. ہمیں آپ سمجھ لیجئے کہ پریکٹیکلی چودھری صاحب کی گرفتاری نہ دے کے، ریمانڈ کے اوپر نہ دے کے، اس میں انویسٹیگیشن کو سیریس ڈنٹ پڑا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ کیس کی اگر میرٹ کے اوپر تفتیش ہو، اس کے لیے ان کا جو فزیکل ریمانڈ ہے وہ بہت ضروری ہے. نمبر 1. نمبر 2، اسی طرح یہ جو باقی کیسز ہیں، یہ جو قصور ماسٹر پلان والا جو پارٹ ہے، لاہور ماسٹر پلان ٹو دا ایکسٹینٹ آف قصور، اس کے اندر بھی ہمیں ان کی گرفتاری ریکوائرڈ ہے. ایف آئی آر ہوگی ہوئی ہے، مگر چونکہ اس میں میٹر از سب جیوڈس نہ ہو تو اس پہ میں بحث نہیں کروں گا. مگر میں یہ سمجھتا ہوں اور یہ یقین رکھتا ہوں کہ اگر ان کا ہمیں فزیکل ریمانڈ ملے گا تو ہماری جو کلیکشن آف ایویڈنس ہے وہ بہت بہتر ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کی اریسٹ ہو جائے، اگر ان کی ریمانڈ کے اوپر ہمیں کسٹڈی مل جائے تو کلیکشن آف ایویڈنس ہے ہمارا بہت بہتر ہو جائے گا. اب اس میں جو آپ یہ کوشچن پوچھ رہے ہیں کہ کورٹ کیوں ہمیں الاؤ نہیں کر رہی، میں اس کے اوپر کمنٹ نہیں کروں گا. آئی ایم اے پروسیکیوشن ایجنسی ہیڈ، آئی ایم انویسٹیگیشن ایجنسی ہیڈ. مجھے یہ اس پہ بات نہیں کرنی چاہیے. مگر ہم اپنا جو ہماری اپیل ہے، کورٹ کے جو ججمنٹ آئی تھی اس کے خلاف جو اپیل ہے، جو تھرو پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ ہم نے سبمٹ کی ہے، آئی ایم شیور کہ کورٹ اس کو وہ آنریبل کورٹ اس کو دیکھیں گے اور ہمیں جو ہماری استدعا ہے وہ منظور ہوگی. جو پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کیس ہے، یہ ہمارا کیس بالکل رائپ ہے اور ہوپ فلی ڈیورنگ نیکسٹ ویک اس میں ہم میجر ہیڈ وے کریں گے اس انویسٹیگیشن کے اندر. تھینک یو ویری مچ.